3 दिन मैंने भारत के मुख्तलिफ 3 शहरों में गुजारे और इन 3 दिनों में मैंने घूम फिर कर इंडियन अफवाज की नकलो हरकत का भरपूर जायजा लिया और पूनम चौथे रोज में एक नए अज़म के साथ रायकोट की तरफ आज़मे सफ़र था। वो हफ्ते का रोज था जब मैं रायकोट के एक मोहल्ले में प्रकाश के छोटे से घर के बाहर लगी घंटी का बटन दबाकर किसी की आमद का मुंतजिर था। मुझे इल्म था कि प्रकाश इस वक्त घर पर नहीं होगा और रात गए वो लुधियाना से आएगा। इसे मेरी आमद की खबर तो थी लेकिन इतनी जल्दी मेरे आने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता ऐसे वक्त पर आया था ताकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में इसके घर वालों के अपने बारे में कायम करदा तासुरात का मैं खुद अंदाज़ा कर सकूं। इससे पहले इसके घर वालों से मुलाकात हो तो चुकी थी लेकिन सरसरी थी। हिंदू माशरे में चूंकि पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और मशरक़ी रवायती शर्मो हया का कम अज कम शहरों के हाथ तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ इसे देखकर अपना आप तो क्या ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, इसने एक खास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टिकाते हुए पूछा। प्रकाश से मिलना था। मेरे मुंह से बमुश्किल ही निकल पाया, वो तो नहीं है। इसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ इन्हें और क़यामत ढाक गई। माता जी, चाची वो तो हैं। आपका नाम? गर्दन को कदरे हम देते हुए इसने पूछा। प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है। क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और क़यामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए, इसका एक खास अदा से झुक कर इशारा करना मुझे फिर तड़पा गया। मैं मसरूर सा इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की अम्मा अकेली ही मौजूद थी। पाँव लागू माता जी। मैं हिंदुआना तरीके के मुताबिक झुकते हुए इन्हें प्रणाम किया। जुग जुग जियो। माता जी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा जैसे वो पहले से मेरी मुंतजिर हों। पूनम, जल पानी करवा दो मेरे बच्चे को, उन्होंने इसी दुश्मन ईमान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये पूनम है बेटा, मेरी भांजी। सालक राम को तो तुम जानते ही हो, इसकी बहन। और ये मेरा बेटा है प्रकाश भाया। दोनों के तारुफ का मरहला भी माता जी ने तय करवा दिया। बहुत आनंद मिला आपसे जानकारी हुई, मैंने इसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा। मुझे भी। चांद चेहरे की चिराग आंखों ने फसूर फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई इनके पास प्रकाश एक खटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थी। ये तो इल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब से शुरू किया था, लेकिन इनकी बैठक में रखी लातादाद सुर्ख जिल्दों वाली किताबें इनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थीं। वो रायकोट की मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज़्यादातर वक्त वहीं दफ्तर में ही गुजारा करते थे। साथ वाले मकान में इनकी साली रहती थी, सालग्राम की माँ, जो बेवा थी। सालग्राम का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पूनम ने हाल ही में एफएससी में दाखिला लिया था और कॉलेज पढ़ने के लिए इसे रोज़ाना लुधियाना जाना पड़ता था। रायकोट में एक डिग्री कॉलेज ज़रूर था लेकिन वहाँ साइंस की क्लासें नहीं लगती थीं। ये दोनों कुंबे आपस में इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि इनके एक होने का गुमान गुजरता था। सालग्राम की तनख्वाह और इसके शोर कम्बाश वालिद की चलन से इनकी जैसी तैसी गुजर रही थी। पूनम ज़्यादातर वक्त अपनी आंटी के साथ ही गुजारती थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरी अमारत के किस्से जो इसके भाई और कज़न ने दोनों घरों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाए होंगे, उन्होंने इन्हें मुतासिर किया या फिर मेरी दर्द भरी दास्तान ने। एक बात बहरहाल अयान थी कि जब इसे मेरी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने इसकी गहरी गहरी बादामी आंखों में अपने लिए वो जज्बात मौजसन देखे थे जिसकी तवक्को एक रहमदिल नौजवान लड़की से की जा सकती थी। मुझे जलपानी पूनम ने करवाया। ये रोबे हुस्न था या मेरा एहसास कमतरी कि अभी तक मैं इससे खुलकर बात ना कर पाया था। इसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझसे छिन गई। वो रवायती हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी गुफ्तगू का मखसूस अंदाज, नपातुला लहजा, अपने दामन में वो मखसूस हयादारी और रख रखाव समेटे हुए थी जो पंजाब की रवायती मुटियारों के यहाँ मिलता है। मोहब्बत मेरे जैसे हयात का कोई इख्तियारी मजमून तो था नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से रखता या छोड़ देता। मेरे दिलो दिमाग में एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई जिसका अंजाम बहरहाल दिल की फतह की सूरत में निकला। मुझे इस बात का इकरार करना है कि सांवले रंग इसकी गहरी आंखों वाली लड़की ने मेरे दिलो दिमाग पर पहली नज़र में गहरे असरात मुरतब किए थे और रात को प्रकाश की आमद तक एक आग से दिल में बराबर लगी रही। तो मैंने अपने शऊर की तमाम तर गहराई के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पूनम की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ। इसी असना में हमारे दरमियान बातों के एक दो दौर हो चुके थे, लेकिन मेरे मुख्तलिफ सवालात और इसके मुख्तसर से जवाबात ने शायद इससे भी इस बात का एहसास दिला दिया कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं।
شام کو پرکاش آیا تو آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ ان خوبصورت قمیضوں نے کیا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ بابو جی کے لیے بنارسی دھوتی اور کرتے کے علاوہ ماتا جی کے لیے ایک قیمتی قدرے سادی ساڑی نے میرا مان ہاسا بڑھا دیا۔ پونم سب کی خوشیوں کی اس طرح شرکت کر رہی تھی جیسے وہ بھی ہم میں سے ہو۔ میں نے پرکاش کے لیے خریدا ہوا لیونڈر سالگرام کے لیے کہہ کر اسے سونپ دیا، لیکن میری چوری اس نے ہی نہیں پرکاش نے بھی پکڑ لی۔ رات کو بابو جی آئے تو مجھ سے یوں ملے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے ملتا ہے۔ میں نے بلواڑے والے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ میرے ڈیڈی نے زبردستی کی بلا میرے گلے میں ڈال دی تھی کہ میں اپنی سوتیلی بہن کے منگیتر کا جغرافیہ معلوم کرتا پھروں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ماضی سے متعلق مجھ سے کبھی کوئی بات نہ کریں۔ میں اب وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں اور صرف اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاس موجود 20,000 روپے کیش کی صورت میں نے بابو جی کی جھولی میں ڈال کر گویا انہیں لوٹ لیا تھا۔ بابو جی، اگر آپ نے مجھے واقعی دھرم پتر بنا لیا ہے تو میری ہر چیز پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ ہم لدھیانہ میں چھوٹی سی پلاسٹک انڈسٹری لگا کر کام شروع کر دیں گے۔ پرکاش کو اس کام کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اچھا سیلز مین ہوں اور سارا بھارت گھوم چکا ہوں۔ آپ کا آشیرواد رہا تو ہم جلد کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سب کچھ کہہ دیا۔ بیٹا، میں کمیونسٹ ہوں، مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی جنم میں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا تھا جس کی انعام پر ماتا نے ہمیں تمہاری صورت میں دیا ہے۔ آج سے تم ہمارے سگے بیٹے کے سامان ہو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ ان کی جذباتی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سب نے مل کر میری آرتی اتاری اور ہم دھرم کے اٹوٹ بندھن میں باندھ گئے۔ مکان کا ایک کمرہ جو دوسری منزل پر تھا اور پرکاش کے زیر استعمال رہتا تھا مجھے الاٹ ہو گیا۔ میرا مختصر سا سامان وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب واقعی وہ لوگ مجھے اپنی فیملی ماننے لگے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پونم اپنی تمام تر حاشیہ سامانیوں کے ساتھ میرے تصورات پر آن بھراجی۔ میرے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کا ارادہ مجھ میں نہیں تھا۔ میں پھر اسی کربناک کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا شکار صبح بھی کئی گھنٹے رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ جاسوس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنی تمام نفرتیں اور محبتیں بالائے طاق رکھ کر ایسے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ ضرور کر لی کہ پونم کو اپنے فرائض کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دوں گا، اور باستی سے زیادہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد میں سکھ کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ ماتا جی اور پونم کی کھٹاکے کرنے کی آواز سے کھلی۔ پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، مذہب سے بیزار اور اسی کیفیت کا شکار جسے ہر بھارتی نوجوان گزر رہا تھا۔ معاشرتی اونچ نیچ اور اس کو ملنے والے مذہبی تحفظ نے بھارت کی نوجوان نسل کو مذہب سے باغی کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز کے شور اور پونم کی آوازوں سے متاثر ہوئے بغیر میں نہ رہ سکا۔ پونم سوز و ساز کا حسین منتظم تھی۔ میرے کمرے میں سب سے پہلے وہی داخل ہوئی۔ اٹھیے گا نہیں کیا؟ اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کر نمسکار کرتے ہوئے کہا۔ او، بڑی دیر ہو گئی، میں نے سرہانے رکھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ مندر نہیں جاتے؟ جب دیوی خود چل کر آ جائے تو کیوں جاؤ؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے کہے فکرے سے وہ سمٹ کر رہ گئے۔ حیا کی ایک سرخ لکیر نے اس کے گالوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے ابھی پئیں گے یا آپ، یا ناشتے پر؟ اس نے چیمتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد سب بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے۔ فی الحال تو آپ سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کسی چیز کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ تو وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری یہ گفتگو ارادتاً تھی یا غیر ارادی، اس کا اندازہ میں نہ کر سکا۔ میرا بس چاہتا تھا میں پونم کو کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر ہماری ملاقات دوبارہ ناشتے کی میز پر ہوئی۔ سب نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ پونم نے رسوئی سنبھال رکھی تھی اور زیادہ تر کھانا پکانا اسی کے ذمہ تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی سرمگی آنکھیں 2-3 مرتبہ مجھ سے ٹکرائیں اور ہم دونوں اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اتوار کا دن چھٹی کا دن تھا۔ سالگرام کو ایمرجنسی ڈیوٹی کی وجہ سے مہینے میں بمشکل ایک چھٹی ملتی تھی۔ اس سے تو ملاقات نہ ہو سکی۔ بابو جی، پرکاش اور میں البتہ تاش کھیلتے رہے۔ پرکاش نے اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروا دیا تھا اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں وہی رہوں گا۔ بابو جی کا چونکہ رائے کوٹ کے سیاسی حلقوں میں ایک مقام تھا، اس لیے سب نے بظاہر میرا خیر مقدم کیا۔ ہر ہندو نوجوان کی طرح پرکاش بھی شراب کو ضروری جز سمجھتا تھا۔ کم از کم چھٹی کے روز پینا تو اس کے لیے دھرم بر شٹ کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے البتہ معذرت کر لی۔ وہ ایک مقامی ہوٹل کو چل دی اور میں اٹھ کر گھر آ گیا۔
دونوں بوڑھیاں محلے میں ہوئی ایک مرتیوں کے انتم سنسکار کے لیے شرکت کرنے جا رہی تھی۔ پونم البتہ رسوئی میں موجود تھی۔ میں زیادہ باتاں کرتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانتی؟ میں نے موقع ملتے ہی دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے کہا، میں بھی تو بہت سی باتیں کر چکی ہوں کل سے اب تک، پھر آپ تو مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، چنانچہ خاموش ہو گیا۔ دل کی نگری کا دستور بھی نرالا ہے۔ یہاں داخل ہونے والا پہلا سوال ہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ میری طرح پونم کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میرے غائبانہ تعارف اور 2 دن کی ملاقات نے ہی ہم دونوں کو ایک اندیکھے انجانے لیکن دنیا کے مضبوط ترین رشتے میں جکڑ دیا۔ میری طرح وہ بھی نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں کچھ نہ کہہ پائے۔ شاید ہم اسی کیفیت سے گزرے تھے جہاں لفظ کھو جاتے ہیں اور جذبے زبان کا روپ دھار لیتے ہیں، ایسی زبان جسے دل سے راہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگا۔ شام کے وقت پرکاش آ گیا، پھر ماتا جی اور موسی جی بھی آ گئی۔ سب نے کھانا اکٹھے ہی کھایا تھا۔ رات کو پرکاش، پونم، اس کا چھوٹا بھائی نپٹو اور میں فلم دیکھنے چلے گئے۔ ساری فلم کے دوران ہم دونوں ساتھ ساتھ سیٹ پر گمسم بیٹھے رہے۔ نہ اسے کچھ کہنے کی ہمت ہوئی، نہ مجھے بات کرنے کا حوصلہ پڑا۔ بمشکل ہم نے اس دوران میں 5-6 فکروں کا تبادلہ کیا۔ صبح حسب معمول پونم مجھے جگانے آئی۔ اسے علم تھا کہ آج ہم لدھیانے جائیں گے۔ اس نے میرے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اشنان کرنے کے بعد ہم سب نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا۔ رات کو بابو جی کے ساتھ تمام بات چیت طے پا گئی تھی۔ اب ہم نے عملی طور پر کام کا آغاز کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں آج میں اور پرکاش لدھیانہ جا رہے تھے۔ پونم چونکہ جلدی جاگی تھی اس لیے وہ چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ لدھیانہ کے ایک پرانے محلے میں پرکاش نے کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس علیحدہ حصے کے 3 کمرے جو خالی تھے حاصل کر لیے۔ پرکاش پلاسٹک کے جوتے بنانے والے ایک فرم میں سپروائزر تھا۔ اس نے میرے کہنے پر اسی روز نوکری پر لانت پیش دی۔ ہم نے 2-3 مشینیں خریدی اور وہیں سے کاریگروں کا بندوبست بھی کر لیا۔ پرکاش نے صرف 2 چھوٹے لڑکے ملازم رکھے تھے۔ 4 روز بعد جب ہم گھر واپس لوٹے تو باقاعدہ ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کر چکے تھے۔ میں نے ایک کمرے کو سجا کر دفتر کا روپ دیا تھا اور باہر ایک خوبصورت بورڈ پرکاش اینڈ پرکاش پلاسٹک انڈسٹری کا لٹکا دیا تھا۔ فیکٹری کا ادگھائن میں نے موسی جی اور ماتا جی کے ہاتھوں کروایا۔ سالگرام چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، لیکن اس نے میرے لیے خاص طور پر شبھ کامنائیں بھیجی تھیں اور شدت خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس سے ملوں۔ بابو جی اور دوسرے صاحب لوگ کارخانہ قائم ہونے پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ پرکاش کی واقفیت نے کام کیا اور ہمیں شروع میں ہی بڑا تگڑا آرڈر مل گیا۔ ماتا جی اور موسی جی تو بار بار میری بلائیں لے رہی تھی۔ میں نے ان کے سوئے باغ جو جگا دیے تھے۔ شام کو سب لوگ واپس چلے گئے۔ اسی اثناء میں مجھے پونم کے ساتھ گفتگو کا بہت کم موقع ملا۔ پرکاش اور میں وہیں رہ گئے۔ صبح کام شروع ہو گیا۔ پرکاش کام میں جتا رہا۔ قریباً 10 دن ہم نے خوب محنت کر کے آرڈر کے مطابق مال تیار کیا۔ پھر دیوالی کی چھٹیاں آ گئی اور دیوالی منانے والے رائے کوٹ چلے آئے، جہاں پونم اپنی آنکھوں میں ہزاریں دیپ جلائے میری منتظر تھی۔ رائے کوٹ پہنچتے ہی میں نے سالگرام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہم قریباً شام کے وقت پہنچے تھے۔ راستے میں ہی بلواڑہ پر اتر گئے۔ گارڈ روم میں نے خصوصی بندوبست اور انتظامات خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ہوائی اڈے سے جاسوس کے فراق کے بعد وہ لوگ خاصے چوکنے ہو گئے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ خلاف معمول گارڈ روم پر سیکیورٹی فورس والوں نے پرکاش اور میرے علیحدہ علیحدہ کوائف لکھے تھے۔ سالگرام کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ آتے ہی وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ لیے اس جگہ آ گیا جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری بےتاب نظریں اسی اثناء میں چاروں طرف کا جائزہ لیتی رہیں۔ ایک ایک اہم چیز میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک میں اس مخصوص جگہ تک رسائی حاصل نہ پا رہا تھا جہاں جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے پرکاش اور سالگرام کے ساتھ گھوم پھر کر حالات کا بنظر غائب جائزہ لیا۔ ہم نے چائے بھی ایئر مینوں کے لیے مخصوص کینٹین سے ہی پی تھی۔ کینٹین میں موجود کارپوز کی باہمی گفتگو اور ہوائی اڈے سے متعلق بحث نے میری معلومات میں خاصا اضافہ کیا۔ بظاہر تو میں ہنس ہنس کر سالگرام اور پرکاش سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن اور میرے کان پوری یکسوئی کے ساتھ وہاں موجود ایئر مینوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ یہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جو مختلف ہوائی اڈوں سے یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے اور وہ اپنے سابقہ اڈوں پر کیے گئے پاکستانی کمانڈوز اور جاسوسوں سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات بیان کر رہے تھے، اور ہر کوئی اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوش فہمی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ شام کو سالگرام کی ہوائی اڈے کی کینٹین سے خرید کر 4 عدد ڈریم کی بوتلیں اپنے بغل میں دبائے ہم تینوں اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ سالگرام کو اگلے روز دیوالی کے لیے بمشکل چھٹی ملی تھی۔ میں نے اور پرکاش نے اس کے آفیسر انچارج سے، جو ایک سکھ تھا، بڑی عاجزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے دیوالی کے لیے کم از کم گھر جانے دے،
کیونکہ اس کی منگیتر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5-6 مہینے ملاقات کا کوئی چانس نہیں۔ وہ لوگ آسام واپس چلے جائیں گے۔ یہ بہانہ بھی میری ذہنی اختراع تھی۔ جب سالگرام کو اس کے افسر نے چھٹی کی منظوری کا حکم نامہ دیا تو وہ مارے خوشی کے مجھ سے لپٹ گیا۔ تم تو یار بڑے کام کی چیز ہو، اس نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے جب سالگرام کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا تو موسیٰ جی اور پونم کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سالگرام اور پرکاش نے اس کارہائے نمایاں کو میرے سر مونڈا تو موسیٰ جی نے مجھے آشیرواد دیتے ہوئے کہا، بیٹا میں ہمیشہ یہی چاہا کہ سالگرام فوج کی نوکری نہ کرے، لیکن اپنے لیک کی بات ہے۔ تم ہی بتاؤ، جنگ لگ گئی بیٹا تو اس موئی حکومت کو کیا ملے گا؟ نہ جانے ان کی ہوس کب ختم ہوگی، کتنے ماؤں کے لال مریں گے تو ظالموں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ موسیٰ جی کا دکھ سارے بھارت کی ماؤں کا دکھ تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، یا اگر کیا بھی تو اپنی ہوس ملک گیری کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہ جانی۔ مجھے فوجی ملازمین ہی نہیں، سویلین سے بھی گفتگو کا اتفاق ہوتا رہتا تھا، اور یہ بات کم از کم پنجاب کی حد تک تو میں نے شدت سے محسوس کی کہ بھارتی عوام اب جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ پاکستان سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حکومت انہیں لڑانے پر تلی ہوئی تھی اور دن رات اسلحہ کے انبار چھاؤنیوں سے سرحدوں کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 روز سے شیو نہیں کی تھی۔ اس کے پس پردہ بھی ایک خاص مقصد کار فرما تھا۔ ہماری بس جب رائے کوٹ میں داخل ہو رہی تھی تو میں نے ایک مخصوص قسم کے میزائل بردار آدمی کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ایک بے چینی سی تب سے میں محسوس کر رہا تھا۔ ان میزائلوں کی ساخت اور وہ جگہ جہاں انہیں نصب کیا جانا تھا، ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد پتہ لگاؤں۔ یہاں پہلے سے ہی آرمی کے کچھ یونٹ ڈپلائے تھے اور شہر میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ فوج نے وہاں موبائل ریڈار سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ آج دیوالی کی رات تھی، سارا بھارت شراب میں غرق تھا۔ آج کی رات سے فائدہ نہ اٹھانا انتہائی بے وقوفی ہوتی۔ سالگرام اور پرکاش کو میں نے ٹرہا کر ان سے جان چھڑا لی تھی اور انہیں ایک مشترکہ دوست کی محفل ناؤ نوش میں چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ ارے کیا آپ بھی دیوالی گھر پر ہی منائیں گے؟ پونم نے پوچھا۔ بیٹا جی آج سے تو ہے، تمہارے بابو جی بھی خوش ہیں، ماتا جی نے بابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مٹھائی کے ڈبے پکڑے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پونم بیٹے یہ ڈبہ لو اور 2 بیبے جی کے گھر دے آؤ، انہوں نے پونم کو ڈبہ تھماتے ہوئے کہا۔ آپ چلیے نا میرے ساتھ، پونم نے کہا۔ ہاں بیٹا اسے بھی گھما لاؤ، موسیٰ جی نے کہا۔ ان لوگوں کا خیال تھا چونکہ گھر میں پہلی دیوالی گھر سے باہر منا رہا ہوں اس لیے اداس ہوں۔ آؤ چلتے ہیں۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد بابو جی کی کھٹارا سی موٹر سائیکل، جسے اب ہم نے اچھی خاصی بہتر شکل دے رکھی تھی، مجھے اور پونم کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ دوبے جی کا گھر اتفاق سے اسی سڑک کے نزدیک والی آبادی میں تھا۔ پونم تو اندر چلی گئی، میں اس کے باعث ہونے کے باوجود نہ گیا۔ جلدی آنا، میں نے جاتے جاتے کہا۔ کیوں؟ اس نے ایک ادائے دل برانہ سے مڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں بگا کر لے جانا ہے۔ پھر تو ابھی آئی کہہ کر وہ چلی گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب